बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरा बाप कोई बड़ा खान साहब चौधरी या अमीर ज़्यादा था और अपनी दौलत जायदाद जवानी और हुस्न के नशे में बहुत मगरूर और नाज़ा था और इसकी नज़र में अपनी बीवी की कोई कदर और इज्जत ना थी शायद, और वो इसे अपने पाँव की जूती समझता। और जब भी इसके घर में बेटी की रहमत वलादत होती तो वो दिन इसके लिए क़यामत का होता और इस बेचारी पर इसकी सास ससुर और शोहर बरस पड़ते कि 5 बेटियां पैदा की हैं और अगर इस मर्तबा तुमने बेटा ना दिया तो तलाक देकर घर से बाहर निकाल देंगे। वो तड़प कर रह गई और आगे कुछ भी न कह सकी कि आप लोग तो मुझे बिला कसूर डांट रहे हैं। क्या बेटा पैदा करना मेरे बस की बात है जो मुझे तलाक की धमकियां दे रहे हो? मुझे तो बस इन आवारा बदचलन औरतों के लिए एक नुकरानी बनाकर रखा है कि जिनके साथ मेरे शौहर के नाजायज तल्लुकात हैं और इसके लिए तो ऐसी बेहया बेशरम औरतों की कमी नहीं, मगर मुझ जैसी बाहया बाशरम बावफा औरत के लिए एक मर्द, एक शरीक हयात, एक प्यार ही काफी है, जो चाहे शराबी हो, मवाली हो, चोर, डाकू, जानी, अयाश और बदमाश हो। और इसके लिए तो ऐसी बेहया बेशरम औरतों की कमी नहीं, मगर मुझ जैसी बाहया बाशरम बावफा औरत के लिए एक मर्द, एक शरीक हयात, एक प्यार ही काफी है, जो चाहे शराबी हो, मवाली हो, चोर, डाकू, जानी, अयाश और बदमाश हो। बस के लिए वही कुल कायनात होता है और इसके दिल की यही तमन्ना और आरज़ू होती है कि वो जिस घर में ब्याह कर आई है अब जनाजा भी इस घर से निकले। और मेरी माँ का भी यही ख्वाब, यही आरज़ू, यही तमन्ना थी कि इस बार जो बच्चा इसके पेट में है वो बेटा ही होगा और इसके आने से इसकी जहर भरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। बस इसी आस उम्मीद के सहारे वो जी रही थी तो वो वक्त भी करीब आया और इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इसकी सास, नंद, खाला और बहन इसके साथ थी। इसका शौहर परेशान हाल में इसके कमरे में आता मगर फिर मायूस होकर लौट जाता। फिर जब वलादत का वक्त करीब हुआ तो इस पर नज़ा का आलम तारी हो गया। लम्हा भर के लिए जमीन आसमान एक होगी तो फिर इसके कानों में मुझ बदनसीब के रोने की आवाज पहुंची। दाई और इसकी सास ने मुझे उल्ट पलट कर जब गौर से देखा तो बस देखती ही रह गई और मेरी माँ के मुंह में कलेजा आ गया। ऐन उसी वक्त मेरा बाप अंदर दौड़ता हुआ आया तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई और इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं बिस्तर पे पड़ी तड़प रही थी और चीख रही थी, मगर इन सब के तो जैसे होश उड़ गए थे और वो मुझे जल्दी ही अपनी नजरों से दूर करके सुख चैन का सांस लेना चाहते थे। फिर यही हुआ कि बड़ी खामोशी से उन्होंने मुझे अपनी नजरों से ओझल करके एक खामोशी अख्तियार कर ली कि जैसे मैं इस जहां में आई ही ना थी और ना मुझसे इनका कोई रिश्ता नाता और ताल्लुक था। अगर रिश्ता था तो बस दर्द, गम और ठोकरों से। और उन्होंने मुझे बड़ी बेदर्दी और हकारत से एक दिन की उम्र में लावारिस यतीम बेबा छोड़कर मेरी गुरु आपा किरण के हवाले कर दिया। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, खलूस, वफा, रिश्ते, नाते, जात पात, खानदान, रस्मी रिवाज, आरज़ुएं, तमन्नाएं, खुशियाँ, मोहब्बतें, हसरतें, ईद, ये सब क्या है? इनसे तो मेरा दूर तक कोई रिश्ता ना था। ना मैं इन सब से वाकिफ हूँ, ना मुझे किसी ने इनकी तालीम दी और ना तरबियत। बस मेरी जिंदगी में तो एक गुप अंधेरा है, दर्द ही दर्द है, गम ही गम है, फिक्र ही फिक्र है, परेशानी ही परेशानी है, रुसवाई ही रुसवाई है, तमाशा ही तमाशा है। लोगों की नजर में तो एक खिलौना बनकर रह गई हूँ। अगर कोई अपने नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे के लिए कोई खिलौना खरीद कर लाता है तो इस खिलौने की भी कोई इज्जत होती है, एहतराम होता है। आखिर मैं भी तो इस दुनिया की मखलूक हूँ और मेरा भी तो कुछ हक है। लोग तो कुत्तों बिल्लियों को अपनी गोद और बिस्तर पर सुलाते हैं, इनको अपने हाथों से खिलाते हैं,
ہیں، پلاتے ہیں، نہلاتے ہیں۔ کیا میں ان جانوروں سے بھی کمتر ہوں کہ مجھے حقارت اور نفرت سے دیکھا جاتا؟ شاید یہ میرے نصیب کا لکھا ہے یا میرے والد کی ناشکری نافرمانی کی سزا۔ میں تو ان کے لیے جیتے جی مر گئی ہوں اور ایک زندہ لاش بن کر در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہوں۔ اے کاش کہ میری اس برباد زندگی کا سفر آج ہی تمام ہو جائے تو میرے دل اور روح کو کچھ چین سا آ جائے کہ جس کا میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو کچھ علم نہیں، کچھ غم نہیں، اور وہ اپنی دنیا میں بہت خوش ہیں اور نہ مجھ جیسی بدنصیبوں کے لیے سرخ عروسی جوڑا ہوتا ہے اور نہ بابر کے گھر سے ڈولی اٹھتی ہے اور نہ ہی جنازہ۔ مگر میں ان سب خوشیوں محبتوں میں شرطوں سے محروم ایک زندہ لاش بن کر کب تک اس ٹوٹے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھی سوچوں کا حصار لیے آہیں بڑھتی رہوں گی؟ کب تک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے لوگوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتی رہوں گی؟ کچھ دیر پہلے دو نوجوان میرے قریب سے گزرے جو بہت نیک اور شریف سے لگ رہے تھے، مگر مجھے اکیلا پا کر ان کی نیت خراب ہو گئی اور مجھے بری نگاہوں سے بے حیائی بے شرمی کی دعوت دیتے ہوئے 100 روپے کے نئے نوٹ میرے دامن میں پھینک کر گئے ہیں۔ مگر میں تو عزت اور شرافت سے 5 روپے کی خرائط اور ایک خشک روٹی کے لیے ترس رہی ہوں، مگر یہ کسی امیر زادے چودھری کی بگڑی ہوئی اولاد میرے درد میرا دکھ کیا جانے۔ یہ تو اپنی بہو بیٹی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا بھر بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ گرو آپا کرن مجھ جیسی سیاہ نصیبوں والیوں کو ان کے گھر سے لاتی تھی، اور جن کے گھروں میں اولاد ہوتی تو وہ ان کے گھر میں جا کر خوشیوں کے گیت گا کر بچوں کو لوریاں اور ہزاروں دعائیں دے کر کچھ پیسے لاتی اور اپنے گھر کا چولہا جلاتی تھی اور مجھ جیسی بد نصیب کی زندگی میں خوشیوں کی کرن پیدا کرتی۔ اس لیے تو سب اسے آپا کرن کہتے تھے، اور آپا کرن نے ہی مجھے سنبھالا، پال پوس کر بڑا کیا، ایک نام، ایک عزت، ایک وقار دیا، برے اور بھلے کام کی پہچان دی۔ مگر پھر نہ جانے کیوں اس دنیا میں مجھے ایک شخص اپنا اپنا سا لگا۔ اس کی خوبصورت باتیں، لہجہ، پیار، خلوص اور میرے درد، میرے غم، میری فکر کو محسوس کر کے مجھے بہت اچھا لگا، اور اس کی موٹی موٹی جھیل سی آنکھوں نے اپنے سحر میں گرفتار کر کے مجھے بے قرار سا کر دیا۔ میری آپا گرو کرن اس کے لاڈلے بیٹے کو لوریاں دے رہی تھی اور میں ڈھولکی کی تھاپ پر اس کے بیٹے کی خوشی میں لوک گیت گا رہی تھی، اور وہ مجھے اپنی نظروں سے پیار کے گیت سنا رہا تھا، اور میں ساری دنیا کے غموں سے دور کسی حسین وادیوں میں پریوں کی طرح اڑ رہی تھی۔ سارے گھر میں خاموشی اور سناٹا چھا چکا تھا، مگر میرے لبوں پر لوک گیت تھے، اور جب مجھے خاموشی کا احساس ہوا تو مارے شرم کے میرے لبوں پہ بے اختیار ہنسی آ گئی، تو میری گرو نے اپنی کوہنی مجھے مارتے ہوئے کہنے لگی، اے چھوری ذرا ہوش تو کر، میں کب کی بچے کو لوری دے چکی ہوں اور تو ہے کہ ڈھولکی بجائے جا رہی ہے۔ مگر میں اسے کیا بتاتی کہ زندگی میں پہلی بار تو اتنے پیار اور چاہت سے کسی نے دیکھا ہے کہ میں اپنے ہوش گوا بیٹھی ہوں۔ پھر وہ ہمیں خوش دیکھ کر میری گرو کرن کو چائے پانی کا اصرار کرنے لگا اور جلدی سے اپنی نوکرانی کو بسکٹ اور 2 کپ چائے لانے کا کہا، تو میری گرو بھی انکار نہ کر سکی، اور اس کے بیوی بچوں کے ساتھ ہم دونوں بیٹھ کے تو کچھ دیر میں گرم گرم چائے کے ساتھ بہترین بسکٹ بھی آ گئے۔ تو باتوں باتوں میں وہ آپا کرن سے کہنے لگا، فقیرنی جی آپ اس وقت بلا کہاں جائیں گی؟ اس وقت تو رات ہونے والی ہے اور ہمارے گاؤں کی سب گاڑیاں جا چکی ہیں، اس لیے اگر مناسب سمجھے تو آج ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں۔ آپا کرن اس کے خلوص کو دیکھ کر انکار نہ کر سکی، اور 2 گھروں سے چکر لگانے کے بعد اس کے گھر آئے تو کھانا تیار تھا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور تقریباً رات کے 12 بجے تک باتیں ہوتی رہی۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے میں اپنے گرو کے ساتھ ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں نہ جانے کیوں نیند کوسوں دور تھی کہ اس دوران دروازہ کھولنے کا احساس ہوا، تو میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ میرے سامنے تھا اور دور سے ہی بولا، پلیز تمنا جی آپ اپنی گرو کو سونے دیں اور زیادہ گھبرائیے مت،
مجھے صرف آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ کر کہنے لگا، تمنا جی ایک بات سچ کہوں کہ مجھے تم سے پاکیزہ اور سچی محبت ہو گئی ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہی رہوں۔ یہ سن کر میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگی، صاحب آپ کہاں اور ہم بد نصیب کہاں؟ اس لیے میں آپ کو اتنا ہی کہوں گی کہ چھوڑ دو محبت کے راستے، منزلیں عذاب پاؤ گے، خوشیوں کی تلاش میں درد بے حساب پاؤ گے، ادھورے ہوں گے ارمان، ادھورے خواب پاؤ گے، پاکیزہ دوستی کی ڈگر پہ مہکتے گلاب پاؤ گے، بسل کے موسم میں آزاد فصلیں خراب پاؤ گے، اور یہ کہ ہمارے مقدر میں تو یہ پیار محبت چاہت کا کوئی لفظ شامل نہیں، بس درد ہی درد ہے، ستم ہی ستم ہے، بے رنگ بے لطف زندگی ہے، ایک زندہ لاش ہوں جو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ہمدردانہ انداز سے بولا تھا، تمنا جی آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آخر آپ کے سینے میں دل ہے، جذبات ہیں، آرزویں ہیں، میں آپ کے درد اور جذبات کی قدر کرتا ہوں اور آپ کو سچے دل سے چاہتا ہوں، پلیز آپ انکار نہ کریں۔ زندگی میں پہلی بار اتنا چاہنے والا کوئی انسان مجھ سے میرے پیار کی بھیک مانگے گا، میں نے تو یہ کبھی سوچا نہ تھا اور یہ نام میرے وہم و گمان میں تھا کہ طارق صاحب مجھ پہ اپنا دل اپنی جان لٹا بیٹھے گا، مگر میں تو سنگے مرمر کی ایک مورتی تھی اور اس سے اتنا ہی کہہ دیا، طارق صاحب آپ کو معلوم ہے کہ میرا رنگ روپ لہجہ چلنا پھرنا عورتوں جیسا ہے، مگر میں وہ بد نصیب ہوں کہ نہ میرا عورتوں میں شمار ہے اور نہ ہی مردوں میں تو ایک سنگے مرمر کی مورتی ہوں جسے آپ دیکھ تو سکتے ہیں مگر اسے اپنے دل میں بسا نہیں سکتے اور چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک بار پھر محبت بری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمنا جی میں آپ کو ساری عمر دیکھتا اور چاہتا رہوں گا اور کبھی بھی آپ کا دل نہیں توڑوں گا، بس آپ ایک بار ہاں تو کہہ دیں۔ اس رات مجھے یہ معلوم ہوا کہ زندگی کتنی حسین ہوتی ہے ایک ہمدرد اور سچے چاہنے والے کے ساتھ۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت طارق صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپا کرن اٹھی تو اس وقت ناشتہ بھی آ گیا تھا اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم دونوں نے ان سے اجازت لی اور رخصت ہونے لگے تو طارق نے باتوں باتوں میں آپا کرن سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں کسی روز آپ لوگوں کے پاس آیا تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر تو میں بہت خوش ہوئی اور آپا کرن نے بھی کوئی برا محسوس نہ کیا، اس لیے تو ایک ہفتے کے بعد ہی وہ ہمیں تلاش کرتا ہوا آپا کرن کے گھر تک پہنچ گیا اور اس نے اسی وقت 2000 روپے نکال کر دیے کہ وہ کچھ سودا سلف کھانے پینے کا سامان لائیں۔ تو یہ دیکھ کر آپا کرن تو بہت خوش ہو کر اس پہ صدقے اور واری جا رہی تھی۔ پھر اس دن کے بعد طارق آپا کرن کی ہمدردی حاصل کرتا گیا اور اپنے پیسے پانی کی طرح بہانا شروع کر دیے، جس کے بعد آپا کرن کا رویہ بدلنے لگا اور بات بات پہ مجھ پہ خفا ہو جاتی۔ ایک دن تو آپا کرن نے مجھے لاتوں گونسوں اور تھپڑوں سے برا حال کر کے مجھے بے ہوش سا کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو طارق کھڑا مسکرا رہا تھا، میں نے آگے بڑھ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کرنے لگی کہ پلیز آپ آپا کرن کو سمجھا دیں کہ میں ایسی بری نہیں ہوں جیسا وہ سمجھ رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑی مکاری سے بولا، تمنا جی آپا کرن کی آپ فکر نہ کریں، اس کو خوش اور خاموش رکھنا میرا کام ہے، مگر آپ کو میرے دل کی بات ماننی پڑے گی اور اپنی ایک رات میرے نام کرنی ہوگی۔ طارق کی یہ بات سن کر مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں نے اسے بہت برا بھلا کہا کہ تم نے سچی اور پاکیزہ محبت کا کہا تھا تو اب اتنی گری ہوئی بات کرو گے، میں نے تو یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپا کرن کو آپ ہی نے میرے بارے میں اکسایا ہے اور میری زندگی میں زہر گھول دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ بھی کتنی سیدھی سادی اور بولی بالی ہیں کہ ابھی تک میری سازشوں اور عقل مندی کو نہیں سمجھ سکی کہ میں نے ہی تمہاری کرن آپا کو تمہارے خلاف بھڑکایا ہے۔ اس کی ذلیل اور گھٹیا سوچ اور باتوں پر مجھے بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا اور بے اختیار رونے لگی، مگر اس ستم ظرف کو ذرا بھی احساس نہ ہوا اور مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ تو میں اٹھ کر باہر ایک پارک میں چلی گئی
اور جب رات کے تقریباً 10 بجے تو میں آپا کرن کے گھر آئی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر مجھ پر برس پڑی اور تھپڑوں کی بارش برساتے ہوئے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا اور پھر تارا کے ساتھ مل کر میری ہڈی پسلی ایک کر دی۔ میں اپنی بد نصیبی پہ دن رات روتی رہتی، سسکتی رہتی اور اپنے آپ کو کوستی رہتی کہ میں نے تارک کی طرف پیار اور محبت سے نگاہ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی، جس کی سزا مجھے یہ مل رہی تھی کہ میں روٹی کے ایک نوالے اور پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہی تھی، مگر ان کو مجھ بے کس پہ ذرا بھی رحم نہ آیا۔ یہ تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا کہ ایک رات میں ان کی قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہوئی اور سیدھا ٹرین پر سوار ہو کر یہاں چلی آئی، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے کہ گلی کوچوں، بازاروں، ہوٹلوں، شاپنگ سینٹر میں حسین و جمیل دوشیزہ بڑے ناز و انداز سے ٹہل رہی ہیں، جبکہ لوگ ان حسین دوشیزہ کے نازک اداؤں پہ وہ بڑے فخر اور خوشی سے انہیں 50 اور 100 اور 500 روپے بھی دیتے، ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور جب کوئی معذور، بیمار، بے کس نبینا ان سے خیرات صدقات مانگنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو ان پر 100 بخار چڑھ جاتا ہے اور ان کی شکل خراب ہو جاتی ہے۔ آخر یہ تماشا کب تک جاری رہے گا اور کتنی معصوم بولی بالی لڑکیاں ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں گی اور یہ عیاش امیر زادے ان کی عزت آبرو سے کھیلتے رہیں گے۔ تمنا فٹ پاتھ پر بیٹھی سڑک پر دوڑتی ہوئی خوبصورت اور رنگین گاڑیاں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ دور سے ایک کار سڑک کراس کرنے کی کوشش میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک کوچ آ گئی۔ کار سڑک کو چھوڑ کر فٹ پاتھ پر دوڑنے لگی اور چند ہی لمحوں میں تمنا کو کچلتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور تمنا فٹ پاتھ پر تڑپ رہی تھی۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا، بہت ہی حسین، دلکش اور لمبی لمبی کاروں کے امیر زادے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی گاڑی کو آگے بڑھا دیتے کہ کہیں اس کی ہلاکت کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا نہ جائے، یا پھر کوئی ہمدرد غریب ان سے یہ نہ کہے کہ اس کو ہاسپٹل تک لے جاؤ، تو پھر ان پر مصیبت آن پڑے اور ان کا قیمتی وقت ضائع ہو جو عیاشی اور بے حیائی کے اڈوں پر گزارتے ہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے سب اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے اور تمنا کی لاش ان مردہ ضمیر انسانوں کی بے حسی پہ ہنستی رہی کہ حضرت امام غزالی نے بھی ایک دن ارشاد فرمایا تھا کہ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، جاگ وہ رہے ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو غرور اور تکبر سے پاک ہیں۔ آج تو خود غرض تکبر، غرور، انا پرستی کی انتہا ہو گئی کہ رات بھر تمنا کی لاش کھلے آسمان تلے پڑی رہی، اور جب صبح سویرے خاک روب گلیوں بازاروں کو سجانے کے لیے نکلے تو خون خوار کتے تمنا کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید کوئی جانور مر گیا ہے یا پھر کوئی رات کی تاریکی میں اپنا گناہ چھپانے کے لیے اپنا ناجائز بچہ پھینک کر گیا ہے کہ اب تو یہ کوئی جرم گناہ ہی نہیں رہا، اور آئے دن کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں، گلیوں، فٹ پاتھوں کے کناروں پر کوئی ناجائز بچہ تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ مگر یہ بڑے بڑے محلوں، جاگیروں میں رہنے والے بہت ہی دنا، عقل مند، ترقی پذیر لوگ ان پر ذرا بھی دھیان نہ دیتے کہ جس طرح تمنا کی قبر کھود کر اس کی لاش کو اٹھایا گیا تو کوئی دل، کوئی آنکھ رونے اور سسکنے والی نہیں تھی، نہ اس کے لیے دعا فاتحہ پڑھنے والا تھا۔ وہ بیچاری ان ناجائز بچوں کی طرح انسان کی کوکھ سے جنم لے کر بھی انسانوں کے پیار، وفا، خلوص اور احساس سے محروم ہو کر منو مٹی تلے دفن ہو کر اس شہر خاموشہ میں اپنی آہ و فریاد کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، اور اس کی روح چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اے ظالم، اے جابر، اے انسانیت کے دشمن، اندھیروں کے حامی، تو لوگوں کو قید کر کے اپنے ظلم و ستم سے ان کے ہونٹوں پہ چپ کی مہر تو لگا سکتا ہے، مگر تیرے ظلم کی داستان، جبر کی داستان سلاخوں کے پیچھے قید ہو نہیں سکتی، کسی تہہ خانے میں زمین کے گڑھے میں دفن ہو نہیں سکتی، تو لاکھ جتنا بھی چاہے کسی مظلوم، بے کس، بیوہ، یتیم کی سوچ، فکر، خیال اور آواز چپ ہو نہیں سکتی۔
اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔